मैं ये समझता हूँ जिस आदमी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलमा पढ़ रखा है, ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मुसलमान मुआशरे का फ़र्द हो जिसने आँख खुलते ही ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा सुन रखा और जिसे ये बता दिया गया हो कि ईमान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को गैर मशरूत तौर पर सुपुर्द कर देने का नाम है। दीन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अनमिनट वालेहाना गैर मशरूत मोहब्बत और वाबस्तगी का नाम है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस फरमा लेता है। तो जो लोग आपके नज़रियात से इख्तलाफ करते हैं और वही उन्हीं में से लोग होते हैं जो हमारे मुक़द्दसात को ठेस पहुँचाते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। हाल ही में हमने देखा कि वेस्ट में कुरान करीम की तौहीन हुई, कुरान को नजर आतिश किया गया। इससे पहले भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम देखते आ रहे हैं कि वेस्ट में जिस तरह मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन की जाती है, ख़ास तौर पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि उनके खाके बनाए जाते हैं। जब भी वेस्ट में इस तरह के तौहीन आमेज़ खाके बने तो पूरी उम्मत जो है वो यकजा होती है, यकपा होती है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के दिफा के लिए उठ खड़ी होती है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप ना सिर्फ सीरत नबी की प्रीच पाकिस्तान में करते हैं बल्कि वेस्ट में भी आपने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का झंडा बुलंद किया है। आप 61 मुल्कों और 240 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप सीरत नबी के दर्स दे चुके हैं और अब तक 4000 से ज़ायद लोगों को इल्मी बुनियादों पर, ना सिर्फ इमोशंस बल्कि इल्मी बुनियादों के ऊपर उनको कलमा हक पढ़ा चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तारिक शरीफजादा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुज़ूर वाला, मेरे नबी के नाम का झंडा आप बुलंद करते हैं, मैं अगेन आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, यादावरी का शुक्रिया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से किसी भी तरह के एहतमाम का हिस्सा होना यकीनन ये एक सादत से कम नहीं है। और आज फरिश्ते मौजूद हैं यहाँ पर क्योंकि हम उनका जिक्र कर रहे हैं। बेशक ऐसा है जी। ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जहाँ मुसलमानों के लिए एक आला दर्जे की रूहानी तस्कीन और तशफ़ी का ज़रिया है, मैं ये समझता हूँ कि हकीकी मानों में ये इकलौता जिक्र है जो इंसानों को अपनी आगोश रहमत में इस अंदाज में ले लेता है कि कोई किसी भी मज़हब, नज़रिए या अकीदे के साथ वाबस्ता हो, अगर वो आला इंसानी अखलाकी अक़दार पर यकीन रखता है, वो आला इंसानी तहज़ीब की जो खूबसूरतियाँ हैं उनको अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाना चाहता है, तो उससे ये सारी रोशनी इसी पाकीज़ा ज़िक्र की निस्बत और ताल्लुक़ से मैसर आती है। आप पाकिस्तान में रिलीजियस जर्नलिज्म के बानी हैं, हज़ारों लोगों को कलमा हक पढ़ाया और वहाँ पर जाके आप देखते हैं मुसलमानों को देखते हैं, दूसरे मसालिक मज़ाहिब को देखते हैं, ये इस्लामोफोबिया क्या है? हाँ, ये बहुत बुनियादी सवाल है। इस्लामोफोबिया बुनियादी तौर पे जैसे कि एक उर्फ़ आम में हम सब जानते हैं कि ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, इस्लाम और फोबिया। फोबिया कहते हैं कि ऐसा अनजाना खौफ जिसकी ज़ाहिरी बुनियादों पर कोई हमारे पास दलील मौजूद ना हो, ऐसा खौफ जिसको दलील की बुनियाद पर, जवाज़ की बुनियाद पर डिस्कस ना किया जा सके, एक अनजाना जिसकी वजाहत ना की जा सकती हो। ये जो इस्लामोफोबिया है, ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ये 9/11 के बाद ये जो माजी करीब के जो कुछ साल हैं इसके अंदर इस टर्म को ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए हमें और ज़्यादा सुनने में हमें ये मिला है। लेकिन अगर हम इसकी तारीख़ में जाएं तो ये जो इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के गालिब आने का खौफ जो है, ये इसकी तारीख़ इतनी पुरानी है जितनी खुद इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। ऐसा काबिल कबूल शख्सियत जिसकी ज़िंदगी का हर रंग लोगों के लिए एक मिसालिया था, जब वो हस्ती जिसे इस दर्जे के एतमाद और एतबार हासिल था अपनी सोसाइटी में कि लोग उनके असल नाम से कम और सादिक और अमीन के लक़ब से ज़्यादा जिन्हें पहचानते थे, लेकिन जब उस शख्सियत ने अल्लाह की तौहीद का एक ऐलान किया और फिर बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में देने का ऐलान किया, उस ज़माने की जितनी मुक़्तदिर क़ुव्वतें थीं, जितने साहिब हैसियत लोग थे, उन सब को अपना इक़्तिदार, अपना गासबाना कब्ज़ा जो है वो ख़तरे में नज़र आया। नतीजतन उनके अंदर एक इस्लाम के ख़िलाफ़ खौफ पैदा हो गया, जिसे हम इस्लामोफोबिया की बहुत इब्तदाई शक्ल कह सकते हैं। जो गासिब क़ुव्वतें होती हैं जिन्होंने इंसानों को महकूम बना रखा होता है, क्योंकि वो इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थाट, एक ऐसा नज़रिया हयात जो इंसान को अपनी ख्वाहिश का गुलाम नहीं होने देता, वो बंदे को किसी और बंदे का गुलाम कैसे रहने दे सकता है। हम ये देखते हैं, यही खौफ ये मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ ज़मानों, मुआशरों और मुआशरतों से होता हुआ आज हम तक पहुँचा है। डॉक्टर साहब, आप लाखों लोगों को मिले और उन्हीं में से हज़ारों लोगों को कलमा हक पढ़ाया। वहाँ जब आप देखते हैं, लोगों से मुलाकात होती है,
تو جو لوگ آپ کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہی انہی میں سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مقدسات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری طاغوتی قوتوں نے اس اسلام کے ساتھ وابستگی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ اس عمل کو رکھا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ آزادی اظہار کے نام پر جو ہے اس طرح کے مغلظات کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سمجھ پایا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ کہ وہ امت مسلمہ کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ان کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ایک جذباتی والہانہ وابستگی ہے وہ اسی طرح موجود ہے یا اس میں کہیں کمی تو نہیں آ گئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان منٹ والہانہ غیر مشروط محبت اور وابستگی کا نام ہے، اور وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ظاہری طور پر امت جو اپنے اتنے نظریاتی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے، اتنے فرقوں کا شکار ہو چکی ہے، اور کسی ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کو اس انداز سے کشادہ طبیعت کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ امت جو ہے وہ اس طرح کمزور ہو چکی ہے اور ایک اپنی انتہائی کمزور حالت میں ہے۔ کیا ابھی بھی ان کے اندر وہ جو ان کی کامیابی کا اصل جوہر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، کیا وہ جذبہ ابھی بھی اسی انداز میں موجود ہے یا اس کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ملک 9/11 کے بعد جس نے دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ اپنا بجٹ خرچ کیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے، دنیا کو چند مسلمانوں کے نام نہاد مسلمانوں کے رویے کو بنیاد بنا کر یا ان کے ساتھ کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکات جو ہے وہ منسوب کرنے کے بعد اس سارے خوف کو بنیاد بنا کر پورے معاشرے کو اسلام کے ساتھ ایک خوف زدہ کیفیت کے اندر مبتلا کر دیا اور ایک اگلے درجے پہ نفرت کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ عالم ہے وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو بڑا مہذب معاشرہ کہتا ہے، یعنی جو اپنی جدیدیت پر اور اپنی تہذیب پر، اعلیٰ انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر بڑا مثالی معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ میں یورپ اور بالخصوص UK کی بات کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا معاشرہ، اس کا حال اس وقت یہ ہے کہ ابھی ایک ہائفن ادارہ ہے دنیا بھر کے اندر تجزیاتی مطالعے کے اعتبار سے بڑا معتبر پلیٹ فارم ہے، دنیا بھر میں اس کے تجزیے، اس کے اعداد و شمار پہ بڑا بھروسہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اس ساری اسلاموفوبیا کی کمپین کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ جہاں پر مسلمانوں کو بالکل برابری کے حقوق موجود تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کو ایک زمانے میں اپنا محسن ان معنوں میں سمجھتے تھے کہ انہیں بنیادی تہذیبی اقدار، انسانی جو خصائل ہیں وہ اسلام نے ان کو عطا کیے تھے، وہ معاشرہ جہاں پہ انسانی بنیادوں پر سب کے حقوق برابر تھے، آج ان کا ہائفن کا تجزیہ یہ کہتا ہے، ان کا سروے یہ بتاتا ہے کہ ہر 10 مسلمانوں میں سے 7 مسلمان ایسے ہیں جنہیں اپنے ورک پلیس پر یا روزمرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اسلاموفوبیا یعنی اسلام کی بنیاد پر، ان کی ظاہری وضاحت کی بنیاد پر، ان کے یعنی ان کی خواتین میں نقاب کی بنیاد پر، مردوں کی جبہ و دستار کی بنیاد پر، ان کی داڑھی کی بنیاد پر، یا ان کے ظاہری شاعر جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے ان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی المناک نہ صرف صورتحال، ایک اور بھی خوبصورت بات ہے کہ اس وقت جس طرح آپ نے فرمایا USA، کینیڈا، آسٹریلیا، وہاں ہم دیکھیں، میں بھی آپ کے آنے سے پہلے میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ میں ظاہر آپ کے پاس آؤں تو میں کچھ اور سیکھ سکوں مزید، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ حق، یہ اس دین کا حسن ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پادری ہے تو اپنی وہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں اس کا سبب کیا ہے، میرا دنیا بھر کے اندر ایک بہت عاجزانہ سا دعویٰ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خواہ اپنی ظاہر کی بنیاد پر کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے، یہ جتنی ہمارے ارد گرد کی دنیا ہماری اپنی سائنسی ترقی کی بنیاد پر، تہذیبی ترقی کی بنیاد پر روشن ہوتی جا رہی ہے نا، ہمارا اندر اتنا زیادہ اندھیرا جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کی آخری پناہ گاہ جو ہے وہ دین رحمت ہے۔ آج دنیا کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں جس ملک کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا وہ USA ہے، وہ امریکہ ہے، اور اس میں جو وہاں کا میڈیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے بڑا منفی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلام کے حوالے سے ایسی انجانی، اور میں بالکل مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے کہ بے شمار بیس لیس سٹوریز ایسی وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کی جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کسی نہ کسی انداز میں گروہوں کے اندر اسلام کے حوالے سے خطرہ تو پایا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس 1500 سال کے مختصر سے عرصے میں
انسانی تاریخ میں 1500 سال کا عرصہ بہت قلیل وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے۔ جس طرح 1500 سال میں پوری دنیا کے سارے غیر مسلم آپس میں اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، ہر اعتبار سے، ریاستی سطح پر بھی، معاشرے کی سطح پر بھی، سماج کی سطح پر بھی، معیشت کی سطح پر بھی، یعنی ہر زاویے سے انہوں نے اس نظریہ فکر کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن جس طرح 1500 سال میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نصرت فرمائی، اس کا سبب کیا ہے؟ یقیناً ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے معمولات میں وہ کمی موجود ہے، لیکن اس نظریے کے اپنے اندر اتنی قوت اور توانائی موجود ہے کہ کسی زمانے میں بھی جب اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کوئی شخص اس کو سوچے گا، اس کو جاننے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کی اہمیت اور اس میں موجود خوبصورتیوں سے انکار نہیں کر سکے گا۔ نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کی جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ اس کا چہرہ مسخ کرنے میں اپنی پوری کوشش لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ جب آپ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پھر ایک سپیچ بھی عمران خان صاحب کی آئی ہوگی یونائٹڈ نیشن میں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے انسان کو وہ دل کی ہوتی ہے، اور جب آپ ہمارے مقدسات کے بارے میں کوئی اس طرح کے نازیبہ حرکات یا کلمات کہتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ رسول اعظم ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ اور دوسری طرح اگر پروٹیسٹ کی بات کریں تو یہاں پر سعد رضوی صاحب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں ان دونوں کس طرح ریٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں یقیناً امت کے اندر یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بنیادی طور پہ یہ جو آزادی اظہار کے نام پر یہ جو ساری خباثت کی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسے آزادی اظہار کی بنیاد پر اجازت دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو اس کو رعایت کے طور پر لیتے ہیں، ان سب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میری آزادی وہاں تک ہے جہاں سے آپ کی آزادی متاثر نہ ہو۔ یعنی آپ پورے یورپ میں اور جدید خان نے حق ادا کیا، آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے بہترین مسلمانوں کی نمائندگی وہاں پر کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلم ملک کا اور پاکستان جیسے ایک لیڈنگ کنٹری کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں جب اس طرح کے بین الاقوامی سطح پر پلیٹ فارم میسر آئیں تو وہ وہاں پر مسلمانوں کی اسی انداز میں نمائندگی کریں، اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری اور آپ کی کوئی خدا نخواستہ ازلی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم آپ کے نیریٹو کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ آپ عمران خان سے یہ توقع کرتے تھے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں کسی حد تک ان کے معاملات، ان کے نظریات سے واقف ہوں، اور میرا یہ خیال، مجھے امید تھی ان سے کہ وہ اسی طرح کی بات کریں گے، اور وہ ہوں یا ان کی جگہ کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں جس آدمی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھ رکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان معاشرے کا فرد ہو جس نے آنکھ کھلتے ہی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ سن رکھا، اور جسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ ایمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر سپرد کر دینے کا نام ہے، جس نے بچپن سے حضور کی یہ بات سن رکھی ہو، کوئی بھی کلمہ گو اور بالخصوص پاکستانی ہو، اس ماحول میں رہنے والا، میں نہیں سمجھتا کسی بھی مکتبہ فکر، کسی پولیٹیکل پارٹی اور کسی اسکول آف تھاٹ کا کوئی آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جماعتیں جاتی ہیں وہاں پر لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے، رسول اعظم کا پرچار کرنے کے لیے، ان کا جھنڈا لے کے جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو ظاہر برانڈڈ ہیں، صاحب ثروت ہیں، مال و متاع سب ان کے پاس ہے، تو جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، دوسری جگہ پہ ہمارے جو علماء کرام جاتے ہیں تو آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ریشمی گھنی لمبی زلفیں اور خوبصورت سے کوٹ، راڈو کی گھڑی، ہاتھ میں بڑی پیاری تسبیح، اور یہ پورا مطلب ایک برانڈڈ سج دھج میں یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، تو وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پورے ٹھہراؤ کے ساتھ، یعنی جذبات کا احساس تو یقیناً اپنی جگہ پہ کلمہ گو کے لیے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم اس لیے ان سے اس طرح بات کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات کو ایک خاص مذہب کے تناظر میں نہ دیکھیں۔ میں ان سے ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری اور آپ کی تو یقیناً ایک والہانہ عقیدت، ہمارا تو زندگی کا مقصد اور سبب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لیکن ان سے میں ان سے بہت سادہ سی بات یہ کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جس ایک ہستی کا سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ احوال محفوظ ہے نا، وہ میرے اور آپ کے کریم رسول۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ ہماری جو نشانی ہے، ایک مومن کی جو نشانی ہے، ایک مسلمان کی جو نشانی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو الحق جانے اور لا الہ الا اللہ پر ڈٹا رہے، اسی کے اوپر ثابت قدم رہے، اور اس بات کے اوپر اس کا یقین کامل ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
کوئی نبی نہیں ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ وہ ڈٹا رہے، کھڑا رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش پا بننے کی کوشش کرے۔ آپ کے سامنے ہم مختلف انسپریشنل، موٹیویشنل اور سوشل پولیٹیکل سٹوریز تو لے کر آتے ہی ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے حصے کی شمع روشن کی ہے۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیات سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں، کچھ یادیں جو ہیں، کچھ اسلامی یادیں ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے جو ریلیجیس جرنلزم کے گرو ہیں، ریلیجیس جرنلزم کے بابا ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز۔ بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش۔ دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق، رمیز راجہ، سہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون، روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔